Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Minds Matter. I'm your host Sana Javed, and today we are here again with the well-known consultant psychiatrist Dr. Mia Iftikhar Hussain. Welcome, sir. Thank you, sir. Today, the topic of our discussion is personality disorders. Every person has his own unique personality, but certain personalities are prone to develop psychiatric disorders. Starting with the most basic question, sir, how do we define personality? Sana Bibi, पर्सनैलिटी फ्रॉम साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक शख्स की इंड्यूरिंग क्वालिटीज़, खुसूसियात, उसके अमल की, किरदार की, इंटरेक्शंस की, जो वो मुख्तलिफ माहौल, हालात, वाक़यात में एक जैसा उससे काम लेता है और अदा करता है, अमल करता है उस पर, तो हम उसको मतलब एक पर्सनैलिटी कह सकते हैं कि इसकी पर्सनैलिटी किस किस्म की है। और इसको ऑब्जर्वेशन से हम उसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि किस किस्म का अमल रिएक्ट कर सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है किसी माहौल में, तो इसको हम पर्सनैलिटी कहते हैं। Sir, having said that, what is the concept of evolution of personality over the years in the field of psychology? सेक्रेटरी में ये मुख्तलिफ पर्सनैलिटी को मुख्तलिफ ज़ावियों से और मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन किया गया था। किसी वक्त में इसको एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी जो कॉमन लोग जानते होंगे, इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी, ठीक है, और एक्सट्रोवर्टेड जो बहुत ही जिस तरह गिलाफ बिछा हुआ, वो सोशिएबल है, लोग उनके जमा होते हैं, वो जोक्स करता है, लोगों को आपके करीब लाता है। एक इंट्रोवर्टेड होते हैं जो रोल्ड हुआ गिलाफ हो, वो कारपेट हो, और वो मतलब अलूफ होता है, इस लिमिटेड इंटरेक्शन करता है। दूसरा मतलब एक टाइप ए पर्सनैलिटी जो बड़ा एग्रेसिव, डोमिनेटिंग है, एग्रेसिव है और अर्जेंसी उसको होती है, तो वो ज़्यादा लीडिंग रोल में यानी लेने की कोशिश करता है। टाइप बी जो बड़ा रिलैक्स, काम और सोशिएबल होता है, तो ये चीज़ें होती रही। फिर मतलब 1936 में क्रिस्मर उसने कुछ इस तरह डिफाइन किया, बॉडी शेप के हवाले से किया कि एक होती है कि मतलब इधर रॉकी हो और राउंडेड हो, एक वो पर्सनैलिटी पाइकनिक उसको उन्होंने डिफाइन किया। दूसरा एथलेटिक जो स्ट्रांग मस्कुलर हो, और एक स्टेनिक जो बड़ा लावर किस्म का लंबा सा हो। तो वो ताकि ये जो राउंडेड और जो पाइकनिक वाला है वो ज़्यादा सोशिएबल है, लेकिन इसमें साइक्लोथेमिक कभी मूड स्विंग्स आ सकते हैं। और ये जो मतलब है कि ये जो मस्कुलर और एथलेटिक है ज़्यादा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, हेल्दी होगा। और दूसरा जो स्टेनिक है तो लॉन्ग तीन वगैरह है, तो उसमें ज़्यादा शेज़ोफ्रेनिया और एक किस्म की चीज़ें आ सकती हैं। फिर 1986 में कोलेजर ने उसको एक 4 टेम्परामेंट के हिसाब से, मिजाज के हवाले से ये उसको डिवाइड किया। इसमें बिहेवियरल एक्टिवेशन, जिसका मतलब है ये कि वो कुछ नॉवल्टी सीकिंग बिहेवियर होगी। एक मतलब बिहेवियरल इनहिबिशन, जो वो हार्म अवॉइडेंस की तरफ के, कोई हार्म इस तरह ज़रूर ना कोई मुझे पहुंचा, इस तरह बिहेवियर करेगा कि हार्म को अवॉइड करेगा। तीसरा जो है वो बिहेवियर मेंटेनेंस, जो रिवार्ड डिपेंडेंस पे होगा। अगर रिवार्ड मिलेगा वो बिहेवियर करेगा, रिवार्ड नहीं मिलेगा तो बिहेवियर नहीं होगा। और इसके साथ उसने कुछ क्वालिटीज़, एक्स्ट्रा ट्रेड्स इंक्लूड की कि सेल्फ डायरेक्टेडनेस है, सेल्फ कोऑपरेटिवनेस है, और ट्रांसेंडेंस है। ट्रांसेंडेंस है कि कोई मतलब अपनी पावर से, पर्सनैलिटी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई क्वालिटी उसमें हो, तो उन्होंने इस तरह डिवाइड किया। तो ये चलते चलते फिर डीसिंग
5 میں اور ICD-10 میں پھر اس کی باقاعدہ کلاسیفیکیشن ہو گئی جس کو ہم پرسنالٹی ڈس آرڈرز کہتے ہیں. پرسنالٹی ڈس آرڈرز وہ ایک نارملٹی ہوتی ہے پرسنالٹی میں. اس میں کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، مختلف سائکیٹرک سمٹمز ہوتے ہیں، لیکن وہ سائکیٹرک ڈس آرڈر میں فٹ نہیں ہوتے. اور وہ مطلب ان کا ایک پرسسٹنٹ شروع سے بیہیویئر رہتا ہے. اور جب ہم سائکیٹرک ہسٹری لیتے ہیں تو ہم اس کو ایک اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے جس طرح میں نے بیان کیا. ایک ہوتی ہے ہم کہ یہ 2 مہینے سے یا 1 سال سے جو بیماری سائکیٹرک ڈیولپ ہوئی تھی اس سے پہلے ہم اس کو پری ماربڈ پرسنالٹی کہتے ہیں کہ اس کی ذہنی یا سائکیٹرک جو ڈس آرڈر ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے اس کی شخصیت کیسی تھی، اس کا بیہیویئر، انٹریکشنز، یہ جو پرسنالٹی کی بات کہتے ہیں وہ ضروری ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے مطلب اس کی سائکیٹرک ڈس آرڈر کو سمجھنے میں اور اس کی ٹریٹمنٹ میں اور مینجمنٹ میں. تو وہ بھی مطلب لازمی ہوتا ہے. سپوز ایک کلائنٹ آ جائے بیہیویئر کرے، لیکن ہمیں اس کی پاسٹ کی بھی جو بیہیویئر ہے وہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے. سر آپ نے پرسنالٹی ڈس آرڈرز کی سمجھنے کی بات کی. سر ہاؤ ڈو یو اسیس دا پرسنالٹی ڈس آرڈرز آف یور پیشنٹس؟ ایک تو یہ کہ وہ کس طرح بیہیو کرتا ہے، ایک اس کے مطلب فیملی ممبر سے اس کی پاسٹ کے بارے میں ہم انفارمیشن لیتے ہیں کہ پاسٹ میں اس کا بیہیویئر کس طرح رہا تھرو آؤٹ. تو پریزنٹ اور وہ پاسٹ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پھر سائیکومیٹری بھی، سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے مختلف یہ پرسنالٹی اسیسمنٹ کے لیے. تو وہ سارا کمبائن کر کے ہم اسیسمنٹ کر لیتے ہیں. سر what is the importance of knowing about personality disorders? پرسنالٹی ڈس آرڈر اس حوالے سے ضروری ہے کہ اس کی ایٹیالوجی کے حوالے سے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ڈائگنوزس کے حوالے سے اور اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. مطلب ہے کہ ایٹیالوجی کے حوالے سے کہ ایک مخصوص ایونٹ یا جو سٹریسز ہیں، مشکلات ہیں، وہ کیوں کر اس شخص پہ، اس کی شخصیت پہ اثر انداز ہوئے اور بیماری کی شکل میں نظر آئے. دوسری اس کی ڈائگنوزس میں بھی ضروری ہے کہ اگر اس میں اس طرح انیول فیچرز آ جاتے ہیں، علامات، تو اگر ہمیں اس کی پرسنالٹی کا پتہ نہ ہو تو ہمیں پھر وہ انسرٹنٹی ہوتی ہے کہ یہ علامات کس طرح گئے اس میں. اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی کہ یہ بندہ ٹریٹمنٹ کو کس طرح دے گا، کس طرح رسپانس کرے گا، اور مطلب کتنا کوآپریٹو ہوگا، نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب مطلب ہے سپوز ڈپریشن میں، سپوز ایٹیالوجی میں اگر وہ رومینیشن کرتا ہے تو باس چلتی ہے. ٹھیک ہے. اور تو یہ چیز وہ اس شخص کی obsession پرسنالٹی سے انڈیکیٹ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ یہ obsession ٹائپ پرسنالٹی ہے. یا مطلب ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے وہ اگر اس کے جو ریزلٹس ہیں ڈرگس کے، وہ مطلب اس کے ایکسپیکٹیشن کے مطابق وہ رزلٹ نہ دے، سائن سمٹم کو کم نہ کرے، یا معمولی سے سائیڈ ایفیکٹ کو بھی وہ کی وجہ سے وہ سٹاپ کر لیتے ہیں، تو وہ بھی ایک obsession پرسنالٹی ٹائپ انڈیکیٹ ہمیں کرتی ہے. تو مطلب ہے کہ سائیکیٹرسٹ کے لیے، ہم سب کے لیے مطلب ہے کہ
پرسنالٹی ڈس آرڈر صرف اس وقت یعنی لازمی نہیں ہے کہ ہم جانیں کہ تب جانیں کہ وہ جب ہمیں پرسنالٹی ڈس آرڈر ڈائگنوز کرنی ہو، بلکہ روٹین میں بھی سائکیٹرک ڈائگنوز میں بھی ہمیں پرسنالٹی اس کی ٹائپ یا ڈس آرڈر کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ہے کہ سپوز ایون ڈرگ ایڈکشن میں بھی ایک نارمل بندہ ہوتا ہے، وہ مطلب ایک کسی پیئر گروپ کے ساتھ مل جاتا ہے ینگ اور ڈرگ شروع کرتا ہے، ایش یا آئس یا ایمفیٹامین میتھ. دوسرا یہ کہ اس کے انڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو، سپوز اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر، ابھی ہم ڈسکس کریں گے. وہ اگر جائے تو اس کا مینجمنٹ بہت مشکل ہوتا ہے بنسبت ایک نارمل ہیلتھی پرسن کے مینجمنٹ کے حوالے سے. تو اس لیے ہمیں بھی اس کی پرسنالٹی، انڈر لائن پرسنالٹی، پری ماربڈ پرسنالٹی جاننا بڑا ضروری ہے. سر اگر ہم کرنٹ کلاسیفیکیشن آف پرسنالٹی ڈس آرڈرس کی بات کریں، سر وٹ از دا کرنٹ کلاسیفیکیشن آف پرسنالٹی ڈس آرڈرس؟ اب جی DSM-5 میں اور ICD-10 میں اب اس کو 3 کلسٹرز میں ڈیوائڈ کیا، گروپس میں. کلسٹر اے، کلسٹر بی، کلسٹر سی. کلسٹر اے میں یہ پیرانوئڈ ٹائپ پرسنالٹی آ جاتی ہے، اسکیزائڈ ٹائپ آ جاتی ہے، اور اسکیزوٹائپل ٹائپ. کلسٹر بی میں وہ آ جاتی ہے بارڈر لائن اینٹی سوشل ٹائپ پرسنالٹی ڈس آرڈر، ہسٹریانک اور نارسسٹک. کلسٹر سی میں ایک آبسیسو کمپلسو پرسنالٹی ڈس آرڈر، ایک ڈیپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر، ایک اینکشس یا اوائڈنٹ. مطلب ہے یہ اوائڈنٹ مطلب ایک DSM-5 کی کلاسیفیکیشن اور اینکشس جو ہے وہ ICD-10 دونوں ذرا انہوں نے صرف یہ فرق رکھا ہے، اور پیسے اگریسو. Sir, you have talked about cluster A, B and C. Can you please explain these personality disorders? کلسٹر اے کو ہم پہلے لیتے ہیں. کلسٹر اے میں جس طرح میں نے کہا پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. اس میں مین جو اس کی تھیم ہے وہ سسپیشسنس ہے. وہ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا کہ یہ کہیں یہ میرے خلاف بات تو نہیں کریں، یہ کوئی مجھے تو ڈسکس نہیں کریں. تو مین چیز وہ سسپیشسنس ہوتی ہے. اس وجہ سے وہ مسٹرس اس میں ڈیولپ ہوتی ہے، کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا، سینسیٹیو ہوتا ہے، گریجز رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، سیلف کو بڑا امپورٹنس خود کو دیتا ہے. تو وہ ایک مطلب ہے، اور ایک ریلیشن بھی نہیں بنا سکتا. دوسرا اسکیزائڈ جو ہے وہ یہ مطلب ہے کہ وہ یعنی لوگوں سے ڈیٹیچ رہتا ہے، ایموشنلی ڈیٹیچ رہتا ہے، کولڈ رہتا ہے، الوف تنہا رہتا ہے. اور وہ جو انجوائمنٹ ہے وہ مطلب ہے وہ فیل نہیں کرتا، وہ اس میں حصہ نہیں لیتا. عام لوگ دیکھتے ہیں نا کہ وہ اس میں وہ وارم نہیں ہوتی، وہ جو ملنے جلنے میں وہ جو وارم ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، اور وہ نہیں ہوتا. وہ ہاتھ بھی ملائے گا تو بس وہ 2 انگلی سب 3 انگلی ملا کے ملائے گا، تو وہ مطلب ہے کولڈ ہوتا ہے. اور اکثر سائنٹسٹ جو ہے نا وہ اس میں یہ اسکیزائڈ ٹائپ پرسنالٹی زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ بس صرف اپنے لیبارٹری میں کام میں وہ گم ہوتے ہیں. ان کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، مطلب اپنی ایک دنیا ہوتی ہے ان میں. اسکیزوٹائپل جس کو اگر ہم کہیں کہ یہ ہاف شیزوفرینیا ہے، شیزوفرینیا سے نکلا ہے اسکیزوٹائپل.
تو وہ باتیں بھی عجیب کرے گا، اس کا عجیب سا فلسفی بھی ہوگا، کوئی میجیکل تھنکنگ بھی ہوگا، اس کے اپنے کوئی الفاظ بھی اس طرح ہوں گے، اس کا بیہیویئر بھی اس طرح ہوگا، عجیب سا، بالکل الگ تھلگ، کبھی سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ مطلب ایک بالکل یعنی کافی نارمل حد تک ہوتا ہے، لیکن وہ فٹ شیزوفرینیا میں نہیں ہوتا، وہ نارمل اپنی زندگی گزار لیتا ہے، کام کاج کرتا ہے. تو وہ مطلب ہے کہ 8 قسم کی اس کی بیلیف ہوں گے عجیب غریب کے، تو وہ اس کی جو ٹیکل ہوتی ہے. اب ہم آئے کلسٹر بی کو، تو اس میں ایک ہوتی ہے اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر، جس کو باہر دنیا میں سائیکوپیتھ کہتے ہیں. اس میں مطلب ہے وہ جو بیسک مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ غلط کام کرتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، دوسروں کو اذیت بھی دیتا ہے، دوسروں کو حق بھی چھینتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولے گا، وہ ڈرگس بھی لے گا، وہ قانون کو بھی ہاتھ میں لے گا، وہ سیکشول انڈلجنس، سیکس کی طرف، اس کی طرف، جنسی تعلقات کی طرف جائے گا. لیکن اس میں ریمورس نہیں ہوتا، گلٹ نہیں ہوتی. ہوتی نا کوئی انسان کوئی کام کرے اور غلط کام کرے تو ایک ضمیر ملامت کرتی ہے، گلٹ ہوتی کہ میں نے اچھا نہیں کیا، یا اس طرح مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میں نے برا کیا. اس کی کتاب میں یہ گلٹ نہیں ہے، یہ ملامت ہے یا گلٹ ہے، ریمورس ہے، وہ نہیں ہوتی. وہ آپ کو تسلی بھی دے گا، آپ کو اطمینان بھی دے گا، اطمینان بھی ملے گا، لیکن باہر جائے گا تو پھر وہی چیزیں کرے گا. اس میں اب یہ ہے کہ DSM-5 میں امریکن وہ اینٹی سوشل کو اس وقت ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اس کی کنڈکٹ ڈس آرڈر ہسٹری ہو. کنڈکٹ ڈس آرڈر میں بھی یہ علامات ہوتے ہیں، لیکن وہ مطلب 15 سال تک ہوتے ہیں، 9 سال سے لے کر 7 سال سے لے کر 15 سال تک. وہ یہ وہی کرولٹی ہوتی ہے، وہ بات نہیں مانتا، وہ اس میں پرسسٹنسی نہیں ہوتی، وہ اسکول کے بہانے جا کر کہیں اور چلا جاتا ہے، اسکول نہیں پہنچتا، وہ چوری کرتا ہے، وہ مارتا پیٹتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتا. تو چیزیں مطلب ایک کام چھوڑ کے دوسرا تیسرا پرسسٹنس نہیں ہوتی. اور وہ مطلب ہے کہ جو میجارٹی آف کیس کنڈکٹ ڈس آرڈر ہے وہ پھر اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آرڈر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں 18 ایئرس کے بعد. سب نہیں ہوتے، کچھ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. تو DSM-5 میں ہے کہ اس کی کنڈکٹ ڈس آرڈر کی ہسٹری لازمی ہے، لیکن ایسی ڈیٹیل میں انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. تو ان دونوں میں یہ مطلب فرق ہے. ایک بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اس میں ایک ہوتی نا، اس کو ایک ایمپٹینس فیل ہوتی ہے اپنی آئیڈینٹی شناخت میں، ایمپٹینس فیل ہوتی ہے. وہ ایکسٹریملی اریٹیبل بھی ہو جائے گا، غصہ بھی ہو جائے گا. اور یہی لوگ پھر سیلف ہارمنگ کرتے ہیں، خود کو کٹ کرتے ہیں. یعنی ان کی اتنی انگزائٹی یا ان کی ٹینشن اتنی ڈیولپ ہوتی ہے، فرسٹریشن، جب وہ خود کو کاٹتے ہیں اور پھر اپنا خون دیکھتے ہیں تب وہ کام ہو جاتے ہیں. وہ اگر اسٹریسفل سچویشن ہو تو اس کو پیرانویا بھی ہو سکتا ہے، شک شبے بھی پیدا ہو سکتے ہیں. وہ ایکسٹریم ریلیشن رہ جائے گا کہ اگر یہ دو ہے تو دنیا میں میرے یہی ایک واحد دوست ہے جو سب سے میرے ساتھ سنسیئر ہے اور آنیسٹ ہے. اس قسم کا دوست میرے دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. 3 مہینے بعد یعنی ایک فرش پہ رہ جائے گا، 3 مہینے بعد پٹک دے گا کہ سب سے برا جو ہے تو یہی ہے. تو وہ ایکسٹریم ریلیشنز پہ مطلب ہے وہ ہو جائے گا. اس کو ایک خوف ہوتا ہے کہ مجھے ابنڈن کر دیں گے، مجھے مطلب ڈسون کر دیں گے،
فیملی والے یعنی یا ارد گرد کے یعنی ہٹا دیں گے کہ میں یہ وہ بلانگنگ ہے یا جو رشتہ ہے یا تعلق ہے وہ مجھے ترک کر دیں گے. تو وہ اس میں مطلب ایک ابنڈنس کی بھی ایک وہ اس کو ہر وقت خوف ہوتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے ابنڈن نہ کر دیں. تو وہ مطلب ایک بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈرز یہ بھی پھر ڈرگس کی طرف بھی جاتا ہے. جہاں تک نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے اس میں ہوتی ہے کہ اس میں وہ اپنے آپ کو بڑا بوسٹفل سمجھتا ہے کہ مجھ میں بہت بڑی صلاحیتیں خوبیاں ہیں. اپنی جو حقیقت ہے اس سے بڑھ چڑھ کر سوچتا ہے اور یہ فکر کرتا ہے, بلیو کرتا ہے اس میں اس طرح, اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں. یہ بھی کرتا ہے کہ اس کو میرے خوبی کو پہچانتے نہیں, اور یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں سے کام بھی لیتا ہے لیکن اس میں ایمپتھی نہیں ہوتی, وہ اس کو یوٹیلائز کر کے پھینک دیتا ہے. یہ نہیں سوچتا کہ اس نے میرے لیے کیا قربانی دی, کیا کام کیا. جہاں تک نارسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کی بات ہے تو ان لوگوں میں جو ایک سینس آف بوسٹفلنس ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور, معتبر اور کہ مجھ میں بڑی صلاحیتیں ہیں, بڑی خوبیاں ہیں, لوگ اس کی تعریف کریں, لوگ اس کو پہچان نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ دوسرے مجھ سے جلتے ہیں حالانکہ وہ خود دوسروں سے حسد کرتا ہے, لوگوں سے کام بھی لیتا ہے لیکن اس میں ایمپتھی نہیں ہوتی کہ میں نے اس نے میرے ساتھ اتنی خدمت کی ہے یا اتنا کام کیے, وہ اس کو استعمال کر کے مطلب وہ پھینک دیتے ہیں. وہ اس میں تکبر بھی ہوتا ہے, غرور بھی ہوتا ہے. تو وہ سیلف امپورٹنس اور یعنی کہ بس سب کچھ میں ہوں, تو وہ ایک نارسسٹک ہے. تو آپ ہم دے سکتے ہیں کہ بہت سی مثالیں ہمیں مل سکتی ہیں اگر اس کو مد نظر رکھیں. دوسری ہے ہسٹریانک. اب یہ ڈی ایس ایم 5 سے اس کو ڈیلیٹ کیا, اب سلیٹ کیا ہے. میں اس وقت بیٹھا تھا جب یہ دوبارہ اس کی ری کلاسیفیکیشن کر رہے تھے امریکہ میں, امریکن سائیکیٹرسٹ ایسوسیشن. تو لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے. ڈی ایس ایم 5 ہسٹریانک میں ہوتی نا کہ وہ شخص یا ہی اور شی, مرد ہو یا عورت, وہ چیزوں کو ڈراماٹائز کرتی ہے. معمولی سی بات ہوگی, شور مچائے گی, ہلا گلا کرے گی, روئے گی, پیٹے گی, ڈراماٹائز کرے گی, دوسرے کے ایموشنز کو بلیک میل کرے گی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے جو فیلنگز ہیں نا وہ بڑے شر ہوتے ہیں. جس طرح وہ بارش ہوتی زور سے اور ایک تم جاتی ہے, تو بس وہ روئے گی بھی اور ڈراماٹائز بھی کرے گی, لیکن 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہوگی, ہنسے گی, اور پھر یہ بھی کرے گی کہ یہ باقی جو جس کو میں سنا رہی تھی کیوں ابھی تک کیوں اتنا خفا ہے. تو وہ اٹینشن سیکنگ ہوگی, اپنے ڈریس کے بارے میں, اپنی فیچرز کے بارے میں بڑی کانشیس ہوگی کہ لوگ مجھے اٹینشن دیں, مجھے توجہ دیں. تو یہ چیز مطلب ایک ہسٹریانک ٹائپ پرسنالٹی ہوتی ہے. کلسٹر سی میں ایک اینکشس یا اوائڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر, وہ بیسیکلی اس کو ٹینشن ہوتی ہے, انگزائٹی ہوتی ہے کہ میں خود کو انفیریئر سمجھتی ہیں اور کہ مجھے گیدرنگ میں نہیں جا سکتی, اوائڈ کرتی ہے کہ مجھے جج کریں گے, مجھے انفیریئر سمجھیں گے, میں نہیں کر سکتی. تو وہ ہمیشہ ٹینس رہتی ہے اور وہ کوئی پہل نہیں کر سکتی, کوئی رسک نہیں لے سکتی کہ اس میں نے ناکام ہو جاؤں گی. ٹھیک ہے,
یا ایسے بچے ہیں جو اینکشس ہوتے ہیں پیچھے بیٹھتے ہیں کہ مجھے ٹیچر کوئی کوشچن نہ پوچھے. وہ جب ڈسکشن ہوتی ہے یا کبھی انسٹیٹیوشن میں کام کرتا ہے اور اس کو پریزنٹیشن ہوتی ہے تو بڑا وہ اینکشس ہوتا ہے کہ میں کس طرح پریزنٹ کروں گا, کوئی ہنسیں گے تو نہیں میری پریزنٹیشن میں, اس طرح کوشچن تو نہیں کریں گے کہ مجھے نہیں آتا ہوگا. تو وہ ہر کو مطلب وہ انزائٹی, ٹینشن, فیئر فیلنگس یہ ہر وقت ہوتی ہیں اور اوائڈ کرتا ہے رسک کو کہ کچھ ڈیولپ کرے, کیونکہ آگے جانے کے لیے تو انسان کو رسک لینا پڑتا ہے, کوئی ایڈونچر, کوئی ڈیولپمنٹ, کوئی چیزیں تو آپ مطلب جب رسک لیں گے, کیلکولیٹڈ رسک لیں گے, کامیاب ہوں گے تب آگے بڑھیں گے نا. اگر آپ رسک نہیں لیں گے, انیشیٹو نہیں لیں گے تو پھر آپ کس طرح بڑھ سکتے ہیں. تو یہ مشکلات ہوتی ہے. اور ایک ڈپینڈنٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر, وہ ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پہ. اپنے کالج ہاسٹلوں میں دیکھو گا, گھروں میں دیکھو گا کہ کوئی کام میرا کرے, کوئی میرے ساتھ جائے, ڈیسیجن بھی میرے لیے کوئی کرے. آپ فرینڈز ہو, کہیں مارکیٹ بازار بھی جانا ہو, جوتے بھی خریدنا ہو, کوئی چیز بھی خرید کے میرے ساتھ جائے, خود نہیں جا سکتا یا نہیں جا سکتی. ڈیسیجن کہ میں کس طرح ڈیسیجن لوں, کوئی میری رسپانسبلٹی لے لے, میری ڈیسیجن لے لے, تو وہ ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے. اور یہ مشکل بھی ہوتی ہے ہماری سائیکیٹرک میں. اگر بیٹی اور ماں, بیٹی اور باپ یعنی بہت زیادہ ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہو تو وہ جب بیٹی جاتی ہے شادی کرتی اس کی ہو جاتی ہے تو اس کی وہ سپریشن انزائٹی جو اس سے الگ ہوتی ہے اپنے گھر سے, وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے. وہاں ایڈجسٹمنٹ ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو وہ اس پہ انزائٹی ہوتی ہے, اس پہ جو کنورژن ڈس آرڈرز یہ بھی ہوتی ہے جو ہم ہسٹیریا کہتے تھے پہلے اس کو. ماں جو ہے وہ آتی ہے سیویئر انگزائٹی اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہے بیٹی کی شادی کے بعد. تو وہ ہے, اس کو ہم سمجھا بھی دیتے ہیں کہ ایک تو یہ پہلو یہ ہے کہ آپ کی بیٹی آپ سے الگ ہوگی, بڑی پیاری تھی اور بیٹی پیاری ہوتی ہے, لیکن ایک پہلو اس کا بہتر بھی ہے کہ آپ کی موجودگی, کہ میری موجودگی میں اس کی شادی ہوئی. اس طرح باپ آئے ہیں کہ وہ روتے رہے ہیں اور خود کو اس کو نیند نہیں آتی, میرا بیٹا باہر چلا گیا, وہ مس کرتا ہے, بیٹی شادی ہو گئی تو وہ سر خدمت کرتی تھی باپ کی, تو اتنی ایموشنل تھی, مجھے یاد ہے کتنے روتے تھے اور اس کو یعنی بالکل بے چین اور ریسٹلیس, نیند نہیں آتی تھی, سیویئر ڈپریشن میں باقاعدہ دراڑ سے رو رہا تھا. تو وہ مطلب ایک ہے یعنی پروٹیکشن, ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ضروری ہے, لیکن اننیسیسری ڈپینڈنسی بھی اچھی بات نہیں, کیونکہ وہ پھر اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو مشکلات ہوگی. تو اس کو سمجھنا چاہیے. پھر ایک پیسیو ایگریسیو بھی ہو سکتا ہے. ایک ایگریشن یہ ہے کہ آپ گھر میں ہو نا یا اپنے دوستوں میں ہو, غصہ ہو, آپ اس کو سپوز موقع مارے یا دکا دے دیں اور ایک غصہ کرے اس میں, ویسے غصہ کرے تم نے یہ بات کیوں کی, یہ غلط بات کیوں. ایگریشن کو باپ بیٹی پہ کرے, ماں بیٹی پہ کرے, یا دوستوں میں. ایک ایکٹیو ایگریشن ہے. ایک پیسو ایگریشن کہ آپ بالکل دوست کو اگنور کر لیں کہ تمہارا وجود ہے ہی نہیں. وہ تو پیسو ایگریشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایگریشن اوورٹ ایگریشن نہیں چھوڑ کرتا, لیکن کوآپریشن نہیں کرتا, ڈیلے کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پھر کام مطلب چھوڑتا ہے تو وہ مشکل پیدا کرتا ہے. تو ظاہراً تو نہیں, لیکن وہ مختلف بہانے اور چیزوں سے اس کو چیزوں کو ڈیلے کرتا رہتا ہے. تو یہ پیسو ایگریسو کا ہے.
دوسری obsessional personality disorder، جس میں وہ پرفیکشنزم اس کو چاہیے کہ سب چیز بڑا پرفیکٹ ہو، وہ چیزوں کی ڈیٹیل میں جائے گا، پھر بار بار دوبارہ اس کو چیک کرے گا، بڑا ریجڈ ہوتا ہے، ریجڈ ہوگا، اپنی آئیڈیاز میں فکس ہوگا، ٹھیک ہے، وہ چینج نہیں کر سکتا اس کو، پھر وہ اس کی انجوائمنٹ بھی اس کی چلی جاتی ہے ٹائم، تو وہ مطلب پھر کوئی ہو تو اس کو بڑا ترتیب سے بڑا ایک چیز کے مطلب اگر اسٹڈی بھی کرنی ہو تو بجائے کہ آ جائے کہ وہ اس کو کتاب لے کے بیٹھ جائے، وہ ٹیبل پہ کرسیوں پہ یہ کرو، اس کو آرڈر ٹھیک کرو، اس کو یہ کرو، پین ادھر کرو، پینسل ادھر رکھو، فلانا رکھو، فلانا رکھو، وہ کتابیں نہیں آتا، وہ پھر اس آرڈر میں رکھو، اس آرڈر میں رکھو کتابیں، پینسل اور پین اور اس قسم کی، مطلب وہ مینیو ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں پرفیکشن، اور اس وجہ سے وہ جو کام ہیں وہ ڈیلے ہو جاتی ہے۔ ویسے جنرلی اگر اچھا مطلب امپلائی ملے جو تھوڑا سا obsessional ہو تو وہ اچھی بات ہے، نعمت ہے کہ وہ چیزیں وقت پہ کرے گا، صحیح کرے گا، لیکن اگر باس obsessional ہو تو وہ جو بھی آپ کام کریں گی وائٹ ہاؤس میں کچھ نقطے نکالے، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک ہے، دوبارہ کرو، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک، اس کو دوبارہ کرو، تو وہ پھر مصیبت ہو جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹیچرز، ہمارے باسز میں بھی obsessional ٹائپ پرسنالٹیز ہوتی ہیں اور بڑی مشکلات پیدا کرتی ہیں کہ وہ مطلب بعض کہتے ہیں کہ مجھے تنگ کرتے ہیں، اور میری ڈیزرٹیشن جو ہے یا میری پروجیکٹ کو اس میں نقطے نکالتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بیسیکلی وہ obsessional ٹائپ ہوتا ہے کہ اس میں، تو وہ مطلب ہے کہ یہ obsessional personality disorder ہے، اور یہ جو مختلف ہیں یہ پھر آگے جاتی ہیں مطلب obsessional personality disorder، سپوز کسی کو obsessive compulsive disorder اور underlying personality disorder ہو تو بڑا اس کو مینیج کرنا مشکل ہے، سکیزوٹائپر ہو اور وہ اس کو شیزوفرینیا ہو جائے، پیرانوئڈ ہو انڈرلائنگ اور پھر شیزوفرینیا ہو جائے، تو وہ چیزیں ہوتی ہے کہ پھر اس کو مینیج کرنا مشکل ہے، تو ہمیں پرسنالٹی جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی اوور آل مینجمنٹ کی۔ Sir, what are the possible treatments for such personality disorders? جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ کسی سائیکیٹرک ڈس آرڈر میں فٹ نہیں ہوتی، یہ تھوڑی تھوڑی اگر سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہم سب پہ ہوتی ہے، لیکن وہ وقتی طور پہ ہوتی ہے اور اتنی شدید نہیں ہوتی، بعد میں پرسسٹنٹ ہوتی ہے، متواتر ہوتی ہے، تو مطلب ہے سچ چونکہ ڈس آرڈر نہیں تو سچ اس کا کوئی وہ ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے سچ، لیکن ہم اگر کوئی ہے وہ اینکشس ہے یا وہ اریٹیبل ہے، اگریسو ہے یا تھوڑا سا پیرانویا ہے تو ہم مطلب ہے وہ انگزولیٹک یا مطلب اینٹی ڈپریسنٹ یا اینٹی سائیکاٹک اسمال ڈوز میں، بڑے مائنر ڈوز میں، اور پھر کچھ مطلب بیہیورل ڈس آرڈر بیہیورل تھراپی سے اس کو یا کگنیٹو تھراپی سے، بیہیورل تھراپی سے اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں، تو لیکن اگر ہمیں پتہ ہو کہ اس کی پرسنالٹی اس طرح ہے تو پھر مینجمنٹ میں ذرا اس کے ساتھ ڈیل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی یہ پرسنالٹی جاننا ہم سب کے لیے سوسائٹی میں جہاں ہماری انٹریکشن ہے اور بیٹھتے ہیں اور تعلق ہے تو اس میں ہیلپ اس سے مل جاتی ہے۔ All right, sir. Sir, in the end, what message would you like to give to our audience? میں آڈینس میں اپنے جو کولیگز ہیں، سائیکیٹرسٹ ہے، سائیکالوجسٹ، اس کو زیادہ میں مخاطب فوکس کروں گا، مخاطب ہوں گا کہ ہر سائیکیٹرک ڈس آرڈر کے ساتھ ساتھ پرسنالٹی ڈس آرڈرز کو بھی چیک کرنا چاہیے، یہ صرف نہیں کہ جب ہم پرسنالٹی ڈس آرڈر کے
بارے میں سوچتے ہیں تب اس پہ پھر ہم اس کی ڈائگنوز کی طرف جاتے ہیں. نہیں، ہر سائیکاٹرک ڈس آرڈر میں جس طرح میں نے کہا نا، اس کی ایٹیالوجی میں مدد ملتی ہے، اس کی ڈائگنوز میں ملتی ہے، اس کی ٹریٹمنٹ میں مدد ملتی ہے، اور اس کی پروگنوسس میں مدد مل سکتی ہے اگر ہمیں اس کا جو پرسنالٹی جو ہے ڈس آرڈر کا پتہ ہو. تو یہ لازمی ہے. Alright, sir. This brings us to the end of our discussion. Thank you so much, sir, for being with us. تھینک یو سنا. I would conclude our discussion by saying that by educating ourselves about this topic, it can help us understand which personality disorders are more likely to develop psychiatric disorders. And it can also help us in knowing people in our daily social lives. Stay tuned for another episode. Until then, take care of your minds and bodies. Allah Hafiz.